बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वसल्लम। आज बात करेंगे आखिर ये गैब का जो इल्म है ये है क्या। बच्चे बड़े मासूम होते हैं लेकिन उनके सवाल मासूम नहीं होते। ये मेरा जुमला ज़हन में रखिएगा कि बच्चे मासूम होते हैं, उनके सवाल मासूम नहीं होते। ये मेरे बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि गैब क्या है और इल्म गैब क्या है, और आप प्रेडिक्शंस करते हैं या और भी वो सुनते रहते हैं इधर उधर से। तो बात ये है कि गैब सिर्फ वो है और वो बड़ी मखसूस चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह ने गैब में रख दिया और वो सिर्फ अल्लाह ही के नॉलेज में है। बाकी सब कुछ ये कायनात हमारे वाली 6-7 और कायनातें, मतलब टोटल 7 कायनातें हैं, तो सातों ये डिस्कवरेबल हैं। इंसान उन सब को मुसख्खिर कर सकता है। कुरान ये कहता है कि तदब्बर करो, मेहनत करो, गौर करो, इन सब की तस्खीर पॉसिबल है। अब इसे मज़ीद आसान करते हैं। इल्मुल गैब लफ्ज़ ही हम गलत इस्तेमाल करते हैं। या तो कुछ चीज़ें गैब हैं, अगर इल्मुल गैब कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो कोई इल्म है, और अगर कोई वो इल्म है तो फिर वो गायब नहीं है, मौजूद है, कहीं ना कहीं मौजूद है। मुझे आपको उसका इल्म नहीं, उसे ढूंढ नहीं पाए, हमारी इतनी रिसर्च नहीं है। ये पेशन गोइयाँ कैसे होती हैं, ज़लज़लों की, बारिशों की, और कई आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए, लेकिन कि जंगें हो जाएंगी, किसी इंसान के बारे में कि तुम्हारे साथ क्या होगा आगे चल के, किसी को देखते ही जांच लेना कि इसके अंदर क्या है, इसके साथ क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ होने वाला है। ये प्रेडिक्शंस कैसे होती हैं, कश्फ़ो अलहाम कैसे होता है, साइंस क्या कहती है। तो ज़हन की 2 बड़ी, आप जानते होंगे, शक्लें हैं। एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस। मुख्तलिफ ज़हन की हालतें हैं, स्टेट ऑफ माइंड्स हैं। उनमें से एक स्टेट ऑफ माइंड है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। वो क्या है? जब आप कुछ शदीद किस्म की नींद आई होती है, गनूदगी आई होती है, तो आपका ज़हन सो चुका होता है। फ़र्ज़ करें ज़हन सो गया है, लेकिन आप थोड़े बहुत कॉन्शियस हैं, जाग रहे हैं, आपको इल्म है कि कोई बात कर रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब सोए भी नहीं है और दिमाग बहरहाल सो गया है। तो ये जो गनूदगी का आलम है, इसे अल्फ़ा आलम कहते हैं, ब्रेन का स्टेट ऑफ माइंड कह लें। होता क्या है कि ऐसे हालत में जो कॉन्शियस है उसका राब्ता सब कॉन्शियस से हो जाता है, जो आम हालात में नहीं होता, और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, शदीद। ऐसी एक मिसाल दूं ख्वाब की, कि कभी कभी ख्वाब दिखता है तो आगे चल के वो ख्वाब एज इट इज़ सच हो जाता है। वो राब्ता हो चुका होता है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का। हम फौरी तौर पे उसको जान नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो माहिरीन हैं, जो मुराकबे करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, वो दिन में चलते फिरते किसी भी वक्त अपने कॉन्शियस को पुरसकून कर लेते हैं, मुराकबे के ज़रिए, इर्तिकाज़ के ज़रिए, कंसंट्रेशन के ज़रिए। तो इसका रब्त, इसकी दोस्ती एक लम्हे के लिए या
جتنی ان کی پریکٹسز ہوتی ہیں دنوں کے لیے، گھنٹوں کے لیے، منٹوں کے لیے، وہ سب کانشیس سے ہو جاتے ہیں. سب کانشیس کا رابطہ کہیں اور ہوتا ہے، اور وہاں پہ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. مطلب پانی ہے تو وہاں پانی کی کوئی صورت موجود نہیں ہوگی، ایک کنسیپٹ ہوگا. اچھا، وہ کنسیپٹ جب کانشیس اور سب کانشیس کا رابطہ آپ مراقبے کے مختلف پریکٹسز سے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ نالج آ جاتا ہے، تو پھر بجلی کے کوندے کی طرح ایک سیکنڈ کے لیے کانشیس میں سب کانشیس کوئی نہ کوئی اشارہ بھیجتا ہے. اب اسے کیپچر کرنا ہے، یہ بھی پریکٹسز سے آتا ہے. پھر کیپچر کر کے اس کی وضاحت ڈھونڈنی ہے کہ یہ آخر ہے کیا، کس طرف اشارہ ہے. کیا جو سوال میں پوچھ رہا تھا بندے کے بارے میں، حالات کے بارے میں، موسم کے بارے میں، زلزلوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسے آپ پھر ایکسپلین کرنا بھی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے، آپ کی پاور آف ایکسپلینیشن کیا ہے، آپ کتنے اس کو سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں پریکٹسز سے ہیں. تو اس طرح ساتوں کائنات میں کچھ مخصوص چیزوں کے علاوہ کوئی غیب نہیں ہے. غیب ہے کیا؟ آسان مثال دوں کہ میں نے 5 کتابیں پڑھ رکھی ہیں. وہ اردو شاعری کی ہیں، ادب کی ہیں، فلسفے کی ہیں، سائنس کی ہیں، کسی بھی چیز کی ہیں. اسی سبجیکٹ کی کسی نے 10 کتابیں پڑھ رکھی ہیں. تو اب میرے لیے 6ٹھی کتاب غائب ہے. میں نہیں جانتا 6ٹھی کتاب، لیکن جس نے 10 پڑھ رکھی ہیں 6ٹھی کتاب اس کے لیے علم ہے، وہ جانتا ہے کیا ہے. بس اتنے سی غیب کی ڈیفینیشن ہے. اس کے علاوہ غیب پہ تو ہم تب جائیں کہ غیب ہے کتنا اور کیا ہے جو اللہ نے نہیں اتارا. بھئی پہلے جو موجود علم ہے اس کو تو تسخیر کر لیں. صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک پانی سے ہی میں نے مثال شروع کی تھی، اسی کی دیتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں. پانی کی آپ نے کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ H2O. بس یہ آپ تو پانی کو بھی نہیں جانتے. پانی تو اس پہ ابھی آپ کی ریسرچ پہنچی ہی نہیں. اس پہ تو اللہ کا جو ہے وہ کرسی ہے، وہ عرش ہے، اس پہ شیطان بھی اس پہ بیٹھے گا کبھی. یہ سارے پانی آتا کیسے ہے، جاتا کیسے ہے اوپر، اس میں ابھی سائنس نے بہت تھوڑی سی اس کی ہے. یہ کہاں سے آیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ابھی. اچھا، یہ تو اس زمین کی بات ہے. اس زمین میں کیا کچھ ہے؟ کیا آپ سائنسدانوں نے جان لیا ہے؟ ہرگز نہیں. ابھی بہت کچھ باقی ہے جو ڈسکوریبل ہے، جو اس نے ڈسکور ہونا ہے. جس موبائل کے ذریعے میں آج بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے یہ غائب تھا. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا، یا آپ انگلینڈ میں کسی شخص سے بیٹھے بات کر رہے ہوں گے اور ویڈیو کال کر رہے ہوں گے. اس وقت یہ غائب تھا. تو کانشیس کا سب کانشیس سے مراقبے کے ذریعے یا کسی بھی پریکٹس کے ذریعے جب رابطہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ پہ کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے، انکشاف ہونے لگتے ہیں. آپ جو چاہیں سوائے ان چند چیزوں کے جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دی ہیں، آپ سارا کچھ جان سکتے ہیں کائنات کے بارے میں، بندے کے بارے میں. اچھا، جن کے بارے میں نہیں جان سکتے ان کے بارے میں کلیئر کٹ قرآن میں موجود ہے کہ یہ صرف اللہ جانتا ہے. یہاں صرف اللہ جانتا ہے. باقی ساری چیزوں پہ کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. وہاں کہا گیا ہے کرو تذکیر، کرو محنت. کبھی چاند پہ ہمارے بڑوں کے نظریے میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں کوئی بڑھیا ہے اور چرخہ کاٹ رہی ہے، لیکن آج چاند پہ ایک بندہ پہنچا ہوا ہے، وہاں لوگ سفر کر رہے ہیں، کالونیاں بنانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن مکمل چاند کو بھی مسخر ابھی کسی نے نہیں کیا. ابھی تو زمین کو ہی نہیں کیا.
اینی ہاؤ یہ تو میں جسٹ مثالیں دے رہا ہوں کہ غائب کیا ہے. غائب صرف وہ ہے جسے میں نہیں جانتا، لیکن آپ اگر اسے جانتے ہیں تو آپ کے لیے وہ غائب نہیں ہے، نالج ہے. آپ بتا سکتے ہیں ایک بچہ یا ایک بڑا کسی جنگل میں جا رہا ہے اور آپ اس جنگل کے بارے میں جانتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ وہاں تو جنگلی جانور ہیں، مار دیتے ہیں تو آپ اسے بتائیں گے کہ بھائی نہیں ادھر نہیں جاؤ، اگر جانا ہے تو یہ انسٹرومنٹ ساتھ رکھ لو، انسٹرومنٹ کہتا ہوں ہتھیار ساتھ رکھ لو جان بچانے کے لیے. تو آپ کے لیے وہ نالج ہے، اس کے لیے وہ غائب ہے. اسی طرح سے ایک سائنسدان تھا کرسچن، آئی تھنک مجھے نام تو بھول رہا ہے، فرانس کا تھا، شاید کوئی 200 300 400 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی زیادہ، مجھے نام نہیں یاد. تو اس نے کہا تھا کہ دنیا کی عمر 1000 سال رہ گئی ہے اور اس کی بڑی پریڈکشنز ٹھیک ہوئی ہیں، بہت زیادہ. اب گوگل پہ یا ادھر ادھر دیکھیے گا، مجھے یاد آ گیا، میں بھی نام بتا دوں گا. تو اس حساب سے تو دنیا کی جو عمر ہے، ایج ہے، وہ بھی اس ایک بندے نے بتائی ہوئی ہے کہ یار یہ تو 1000 سال رہ گئی ہے، اور اس نے جتنی علامتیں بتائی ہیں اب تک پوری ہو چکی ہیں. ایسے ہی میں بہت ادنا سا اسٹوڈنٹ مائنڈ سائنسز کا جو آج کل پڑھائی جا رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 2024 میں ایک عالمی جنگ ہوگی. بلکہ میرا تو اور میرے ایک دوست ہیں، ہمارا تو یہ ڈسکس چل رہی تھی کہ یہ کرونا کے فوری بعد ہوگی، اور ہم ملکوں کا بھی ہم ایک اندازہ لگا رہے تھے. یہ عام طور پہ ہم باتیں کرتے ہیں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں مراقبے کے بعد، لیکن وہ غلط ہو گئی، نہیں ہوئی. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ 2024 میں وہ یقینی ہو جائے گی، وہ ڈیو ہے. ہماری نظر میں وہ پہلے تھی، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں چیزیں، 20% 30%. پھر پریڈکشنز ہیں، ایک آدھ ساری بھی غلط ہو سکتی ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا، سمجھانے کا مقصد تھا کہ یہ تھا کہ غائب کچھ نہیں ہے، ہمارا نالج ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہوتا. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ارتکاز سے حاصل ہوتی ہے، کانسنٹریشن سے حاصل ہوتی ہے. آپ کا جو برین ہے وہ مکمل پرسکون ہو، اس میں کوئی خیال نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، تو اس کا رابطہ سب کانشیس سے ہو جائے گا. سب کانشیس سے جب ہو جائے گا تو پھر آہستہ 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 اسرار آپ پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ بتا دیا کریں گے کہ یہ جیت جائے گا، یہ کھلاڑی ہار جائے گا، یہ ٹیم جیت جائے گی، جیت سکتی ہے، یہ پاسبلٹیز ہیں. بندے کے بارے میں تو بتانا بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ سے بندہ ملتا ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ پڑھتے ہیں. تھوڑی اگر آپ نے یہ مشقیں کی ہوئی ہیں تو وہ کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. ہاں جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ یار تو غائب کے دعوے کر رہا ہے. یہ غائب نہیں ہے، غائب کے دعوے نہیں ہیں. اس کو سائنس نے اپروو کیا ہوا ہے، سائنس مانتی ہے، اسلام مانتا ہے، تمام مذاہب مانتے ہیں. مہاتما بدھ کو لے لیں، اور کئی شخصیات کے، ہزاروں شخصیات کے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں، اسلامک بھی اور دوسری بھی، غیر مسلم بھی. آج کل تو یونیورسٹیوں میں باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے مائنڈ سائنسز. تو کبھی چیک کریے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے کائنات کا -100% ہی کوئی تسخیر کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو ہمیں لئی چوکے لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو غائب میں چلا گیا، یہ تو غائب بتا رہا ہے، شرک کر رہا ہے ایٹسیٹرا. خیر اسلامک میں بندہ نہیں ہوں تو وہاں نہیں جاتا ان چیزوں پہ، میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں، گناہ گار ہوں. تو یہ ایک سائنس ہے، ایک علم ہے. آپ کسی کے بارے میں بھی، کسی آنے والے واقعے کے بارے میں بھی، کسی زلزلے، طوفان، بارش، ابھی حال ہی میں ایک بندے نے ارتھ کویک کی پریڈکشن کی تھی. سارے کہتے رہے کہ نہیں یار یہ تو غلط ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. میرا ایک بھائی ہے یہیں اٹک کا، اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس کا بھی یہی پریڈکشن تھی. وہ پاکستان میں نہیں آیا، آگے پیچھے ہو گیا، ادھر ادھر آ گیا، لیکن آیا. کتے اور سنیکس کیسے کچھ لمحے پہلے یا کچھ منٹس پہلے وہ فیلنگز
لے لیتے ہیں کیونکہ زمین تو پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے نا ہلنا، تو آخر ان میں کوئی فیلنگز ہیں نا، کچھ محسوس کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ ساری سائیکالوجی برین کی ہے، سارا کام برین کا ہے. آپ اسے کشف کہیں، کشف کہنا تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ انکشاف ہی ہیں، الہام کہیں، کرامت کہیں، لیکن یہ جو جانتا ہوتا ہے نا وہ کوئی مافوق الفطرت پرسنالٹی نہیں ہوتا، وہ ایک نالج ہے، جانتا ہے. کچھ لوگ مذہب سے اسے امپروو کر لیتے ہیں، کچھ میرے جیسے مذہب سے دور ہوتے ہیں، لیکن مراقبہ تو کیا جا سکتا ہے، کوشش تو کرتے ہیں. گو میں اتنا نہیں جانتا، لیکن جاننے والے بہت کچھ جانتے ہیں. آج شاید بچوں کو تو میں نے سمجھایا، بتایا، جانے ان کی سمجھ آئی نہ آئی. میں نے سوچا آپ سے بھی ذکر کر دوں، شاید آپ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ میری معلومات میں اضافہ کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں. یہ ایک طرح کی آپ کی طرف سے اپریسیشن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.